देवर काली घोड़ी की सवारी करने का शौकीन था। मेरी घोड़ी भी काली थी। रोज़ कहता, भाभी आपकी घोड़ी पर कब सवारी करूँगा। मैं बच्चा समझकर चुप कर जाती और शर्म के मारे उसे कुछ ना कहती। मगर एक रात इमरजेंसी बन गई। देवर को बोला तो कहने लगा, भाभी पहले काली घोड़ी। उस रात मेरे होश उड़ गए। जिसे बच्चा समझ बैठी थी वो। मैं अपने देवर के मुंह से ऐसी बात सुनकर हैरान रह गई। वो मुश्किल 16 साल का लड़का मुझसे ऐसी फरमाइश करेगा, मेरे तो वहम गुमान में नहीं था। मेरा देवर मुझे सवालिया नज़रों से देखता जा रहा था। उसे मुझसे जवाब चाहिए था और मुझे तो उसकी बात ही परेशान कर गई थी। मैं क्या जवाब देती। मैंने उसे नज़रअंदाज करके बात बदल दी और शुक्र किया कि घर में किसी और ने इसकी कोई बात नहीं सुनी, वरना उसकी हैर ना होती। लेकिन वो ढीठ बना रहा और कुछ दिन बाद फिर से मेरे सामने वही फरमाइश करने लगा। भाभी मुझे हमेशा से काली घोड़ी की सवारी करने का शौक़ है। आप मुझे अपनी घोड़ी पर बैठने का एक मौका तो दें, मैं आपको खुश कर दूंगा। वो बाकायदा मिन्नतों पर उतर आया था। उसकी बात पर मुझे शदीद झटका लगा। शौक़ था वो भी हमेशा से, मुझे खुश कर देगा। मुझे उसकी बातें बड़ी अजीब लगी थी। मैंने उससे फिर भी लिहाज से बात की। क्या मतलब, तुम कब से ये सब कर रहे हो। मैंने कुछ घबरा कर सवाल किया। अभी उसकी उम्र ही क्या थी कि वो ऐसे शौक़ पालने लगा था। मैं जानती थी घर वालों से मैं किसी को भनक भी पड़ जाती तो क़यामत ही बर्पा हो जाती। कोई भी उसके इस शौक़ से वाकिफ़ नहीं था, क्योंकि सब उसे अभी तक बच्चा ही समझते थे और लाड प्यार से रखते थे। उसे पढ़ाई की तरफ ही तवज्जो देनी चाहिए। वो था कि न जाने किस किस्म के आवारा लड़कों में बैठने लगा था, जो ये फरमाइश कर गया। बस 2 साल हुए हैं कि मुझ में ये शौक़ पैदा हुआ और मैंने अपना ये शौक़ सबसे छुप कर खूब पूरा किया है। मगर जैसी आपकी घोड़ी है वो कभी नहीं मिली। आप मुझे एक बार इजाज़त दे दें, वादा करता हूँ घर में किसी को नहीं पता चलेगा। वो राजदारी से बोलते हुए शरारत से आंख मार कर बोला। मैं शर्मिंदा सी हो गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। तुम जानते हो, अगर घर में कभी किसी को तुम्हारे इस शौक़ के बारे में पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है। मैंने उसे बड़ेपन से समझाना चाहा। मेरे शोहर बहुत सख्त मजाज आदमी थे। अगर उन्हें अंदाज़ा हो जाता कि उनका छोटा भाई पढ़ाई छोड़कर इन कामों में लगा हुआ है तो वो उस पर हाथ उठाने से भी गुरेज ना करते। मेरी फ़िक्र पर वो लापरवाही से कंधे उचका गया। कहने लगा, अब आप मुझे ज़बरदस्ती पर उकसा रही हैं भाभी। मेरा भी वादा है, आपसे आपकी काली घोड़ी पर ज़रूर बैठूंगा और वो करके दिखाऊंगा कि आप भी हैरान रह जाएंगी। आप मुझे बच्चा ना समझे। मुझे तो लगा था कि आप मेरा साथ देंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। बस एक बार की बात है, लेकिन आपने तो मेरी बात का मान तक नहीं रखा। उसने मुझे से दरख्वास्त की तो इसकी ज़िद पर मैं मज़ीद परेशानी में मुब्तला होने लगी। ये शौक़ फिर एक बार पर ख़त्म नहीं होगा। एक बार तुमने ये शौक़ पूरा किया तो फिर तुम रोज़ यही ख्वाहिश करोगे और तुम्हारा शौक़ भी बढ़ता चला जाएगा। तुम्हारे भाई को पता चला कि मैंने भी तुम्हारा पूरा पूरा साथ दिया है तो मेरा भी गला दबा देगा और तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, जो कि नाकाम ही रह गई। नहीं भाभी, मैं आपको बार बार तंग नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ, भाई को पता नहीं चलने दूँगा। रात के वक्त हमारे फार्म हाउस में कोई नहीं होता, हम वहाँ चले जाएंगे। बस कुछ मिनट की बात है। वो अपनी ज़िद पर कायम था, मगर मैं उसकी ज़िद पूरी नहीं कर सकती थी। मुझे खौफ था कि किसी को पता चल जाएगा। ये बात छुपी नहीं रह सकती थी। अच्छा, देखते हैं, मैंने उससे जान छुड़वाते हुए कहा और घर के कामों में खुद को मसरूफ़ कर लिया। मुझे लगा था वो छोटा बच्चा है, जल्द ये बात भूल जाएगा, मगर उसने सिर्फ 2-3 दिन इंतज़ार किया और फिर से मेरे सर पर सवार हो गया। मैं अब मुश्किल में पड़ गई थी। मेरे लिए उसे टालना मुश्किल हो रहा था। ये उन्हीं दिनों की बात है कि एक रोज़ मुझे शाम के वक्त अपनी माँ के शदीद बीमार हो जाने की इत्तला मिली। मेरी बहन ने कॉल करके बताया कि माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है और वो मुझसे मिलना चाहती हैं। मैं बहन की बात सुनकर हवास बाहता हो गई थी। मेरे शोहर उस रोज़ घर पर नहीं थे और मुझे अपनी माँ से मिले बगैर चैन नहीं आना था। ऐसे इमरजेंसी के मौके पर मुझे अपने देवर का ख्याल आया। मैंने अपने शोहर से कॉल करके इजाज़त ली।
تو انہوں نے بھی اجازت دے دی کہ میں ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ جا کر اپنی ماں سے مل آؤں۔ میں نے اپنے دیور سے جا کر درخواست کی کہ وہ مجھے میری ماں سے ملوانے لے چلے، وہ بہت بیمار ہے۔ میرے دیور نے میری مجبوری سنی تو اس کی تو جیسے آنکھیں ہی چمک اٹھیں۔ اس نے بدلے میں فوراً اپنی شرط رکھ دی، ٹھیک ہے بھابھی، میں آپ کو لے جاؤں گا، مگر پہلے کالی گھوڑی کی سواری، پھر کوئی اور کام۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ پہلے تو مجھے اس کی شرط سن کر شدید ناگواری کا احساس ہوا، مگر پھر بچہ سمجھ کر خاموش رہی اور کچھ اور سوچ کر اس کی شرط مان لینے پر مجبور ہو گئی۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں اکیلی چلی جاتی، مگر شام کے وقت میں اکیلی نہیں جا سکتی تھی۔ اگر آپ اکیلی چلی بھی جاتی تو میرے شوہر نے بعد میں غصہ کرنا تھا اور میرا ابھی نہ جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ وہ مجھے لے کر گھر سے نکلا اور اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر بنے چھوٹے سے فارم ہاؤس پر لے گیا۔ اس سے پہلے اپنا شوق پورا کرتا، پھر مجھے میری ماں کے گھر لے جاتا۔ میں ڈری ہوئی تھی کہ یوں شام ڈلے کسی نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ میرا دیور پرجوش تھا۔ اس رات اپنے دیور کی تیز رفتاری دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ جسے میں بچہ سمجھتی رہی، اس نے تو میری آنکھیں کھول دی تھی۔ میری جب شادی ہوئی تو میرا وہ دیور گھر بھر کا لاڈلا اور چھوٹا تھا، سب کو ہی وہ چھوٹا بچہ لگتا تھا۔ اس کے لیے ہر وقت خاص احتیاط اور پرواہ کی جاتی تھی۔ میرے شوہر ان کے بڑے بھائی میرے چھوٹے دیور کو ہر کام سے دور رکھتے اور صرف پڑھائی کا کہتے رہے۔ مجھے بھی وہ صرف ایک نٹ کھٹ چھوٹا سا بچہ لگتا تھا۔ شروع میں تو وہ میرے سامنے آنے سے بھی جھجک جاتا تھا۔ اس کی شرم کو دیکھتے ہوئے مجھے ہنسی آتی تھی اور وہ مجھے مزید بھولا بالا لگنے لگتا تھا، مگر جب اس کی مجھ سے جھجک اتری اور کچھ دوستی ہوئی تو اس کی باتیں مجھے حیران کر گئیں۔ اس کے سب شوق اور کام بڑوں والے تھے، پڑھائی سے زیادہ اس کی توجہ دوسرے کاموں میں تھی۔ اتنی سی ہی عمر میں وہ خاندان کی لڑکیوں کے سامنے ہر وقت شیخیاں بگاڑتا رہتا تھا۔ وہ پیارا بھی تھا، اس لیے سب سے توجہ پا کر نہرے میں رہتا۔ کیونکہ ہمارا دیسی ماحول تھا تو میری نظر میں اس کی عمر ان باتوں کے لیے بہت چھوٹی تھی۔ اس عمر میں ہی اس کا لڑکیوں کے سامنے بن سور کر رہنا اور لڑکیوں کا اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا مجھے عجیب لگتا تھا۔ پھر مجھے قصے سناتا کہ دیکھ لیں، آپ کے دیور کو ابھی سے لڑکیاں لائن کرواتی ہیں۔ وہ اپنے کالر کھڑے کر کے اتراتے ہوئے کہتا۔ میں بھی اس کے بات پر ہنس پڑتی۔ اصل میں میرے ساس تھے نہیں، 2 سال پہلے ہی ان کا بس کے حادثے میں انتقال ہو چکا تھا۔ میری شادی بعد میں ہوئی تھی۔ جب میری شادی ہوئی تو گھر میں بس شوہر اور ایک دیور ہی تھا۔ ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے میری شادی کو۔ شوہر کافی سخت مزاج تھا۔ جب تک میرا شوہر گھر پر ہوتا میرے ساتھ ساتھ میرے دیور کا سانس بھی رکا رہتا۔ جیسے ہی وہ کام پہ جاتا میرا دیور میرے سر پر سوار ہو جاتا، کبھی اسکول کی، کبھی خاندان کی، کبھی اپنے شوق کی۔ اس کے پاس باتوں کا ذخیرہ ہوتا تھا۔ میں بھی اس کی سنتی رہتی کہ بچہ ہے، وہ بھی بن ماں کے۔ آپ کا ایک روز اس نے مجھ سے نہایت عجیب فرمائش کر دی۔ وہ بولا کہ وہ کالی گھوڑی کی سواری کا بہت زیادہ شوقین ہے۔ میں پہلے تو اس کی بات نہیں سمجھ پائی اور صرف سر ہلا دیا، مگر اس کے اگلے جملے پر میں بری طرح ٹھٹک گئی تھی۔ وہ میرے سر ہلانے پر بولا کہ بھابھی، آپ کی گھوڑی بھی تو کالی ہے، کبھی مجھے اس کی سواری کا موقع دیں۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور ایسے ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ مجھے اس روز سمجھ آ گئی کہ وہ اکثر ہی کالی گھوڑی کی باتیں کرتا تھا اور مجھے دیکھتا تھا۔ میری گھوڑی بھی کالی تھی، اس لیے وہ مجھ سے امید رکھتا تھا کہ شاید میں اسے اجازت دے دوں۔ میں تب تو اس کی بات نظر انداز کر گئی اور بات بدل دی۔ میں نہیں چاہتی تھی اس کا شوق گھر کے کسی اور فرد کے کانوں میں پڑے۔ مجھے خوف تھا سب یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ کالی گھوڑی کی طرف اس کی توجہ میں نے دلائی ہے۔ مجھے یقین تھا میرے سخت مزاج میرے شوہر کو مجھ پر شک ہوتا تو مجھے مار ڈالتے کہ میں ان کے چھوٹے بھائی کو بگاڑ رہی ہوں۔ مجھے لگا میرا دیور میرا جواب نہ پا کر خاموش ہو جائے گا اور دوبارہ مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کرے گا، مگر وہ کالی گھوڑی کی سواری کا بہت زیادہ شوقین نکلا۔ جب موقع ملتا مجھ سے منتیں کرنے لگتا۔ میں اسے بچہ سمجھ کر مسکرا کر ٹال دیتی۔ کچھ دن مزید گزرے تو وہ ضد پر اتر آیا، دن رات میرے گرد چکراتا اور میری کالی گھوڑی کی سواری کے لیے اجازت طلب کرتا رہتا۔ میں اسے ٹال ٹال کر اور بہانے بنا بنا کر تھک گئی تھی، کیونکہ میری وہ کالی گھوڑی بہت زہریلی اور بدتمیز تھی۔
اپنے اوپر بیٹھے شخص کو پل میں نیچے گرا دیتی تھی۔ مجھے یہی ڈر لگا رہتا، اگر دیور کو چوٹ آ گئی تو میری شہامت پکی ہے۔ مگر وہ مجھ سے ضد کر کر کے نہیں تھک رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو اس کا بتاؤں تاکہ وہ خود اپنے بھائی کو سنبھال لے، مگر پھر میں جھجک سی گئی۔ اگر میرا دیور مکر جاتا تو پورا گھر مجھے ہی برا بھلا کہتا۔ میں اسی وجہ سے کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنے دیور کے سامنے جانا چھوڑ دیا۔ اس کا شوق وقت کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس کی ضد بڑھتی دیکھ کر میں گھبرانے لگی تھی۔ پھر جس روز میری ماں کی طبیعت اچانک بگڑنے پر مجھے اسی دیور کی ضرورت پڑی تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر مجھ سے اپنی ضد منوا لی۔ مجھے لگا تھا وہ بچہ ہے اور سواری نہیں کر پائے گا، جلدی تھک جائے گا، مگر میرا خیال اس نے فارم ہاؤس میں جا کر غلط ثابت کر دیا تھا۔ وہ بظاہر چھوٹا بچہ نہایت تیز نکلا تھا۔ اپنا شوق پورا کر کے جب وہ لوٹا تو پسینے سے تر تھا اور چہرہ جوش کی سرخی میں ڈوبا ہوا تھا۔ شکریہ بھابھی، مجھے بہت مزہ آیا، وہ تشکر سے مجھے دیکھ کر بولا، اور میں اتنی گنگ تھی کہ اسے جواب بھی نہیں دے پائی۔ وہ آگے بڑھا تو میں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ راستے میں بھی مجھ سے میری اسی گھوڑی کی باتیں کرتا رہا اور پھر بولا کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا بھابھی، آج مجھے اتنا مزہ آیا کہ اب دل چاہ رہا ہے روزانہ اپنا شوق پورا کروں۔ آپ بھائی کو مت بتانا تو میں اکثر اپنا شوق پورا کرتا رہوں گا، آپ میرا ساتھ دیں گی نا؟ وہ اچانک بولتے ہوئے مجھ سے وعدہ لینے لگا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اب میں مطمئن تھی، اسے دیکھ چکی تھی کہ جتنا وہ ماہر تھا کوئی نقصان نہیں کر سکتا تھا۔ ہم جب تک میرے میکہ میں پہنچے بہت رات ہو چکی تھی۔ میں اپنے دیور کو اس کے آرام کے لیے کمرہ دکھا کر خود اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ میرا دیور تو اتنا تھکا ہوا تھا کہ بستر پر گرتے ہی سو گیا۔ وہ رات کے کھانے کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ میری بہن نے حیرت سے مجھے بتایا تو میں بات بنا گئی کہ وہ صبح سے پڑھائی کرتا رہا تھا، اس لیے اب تھک گیا ہے، جبکہ خود مجھے فارم ہاؤس میں جانے کے بعد کا منظر یاد آ گیا جس کی وجہ سے میرا دیور اتنا تھک گیا تھا۔ ہمارے فارم ہاؤس میں گھوڑوں کے استبل میں موجود نسلی اور اونچے گھوڑوں میں میری سیاہ کالی گھوڑی کھڑی ہوئی تھی۔ یہ گھوڑی مجھے شادی کے تحفے میں میرے ابا نے دی تھی، اور جب سے میں بیاہ کر آئی تھی میرے دیور کی نظر میری اس کالی گھوڑی پر ٹک سی گئی تھی۔ وہ استبل کے قریب پہنچ کر پرجوش سا میری کالی گھوڑی پر ہاتھ پھیر رہا تھا، پھر اسے کھولتے ہوئے استبل سے نکال کر میدان میں لے گیا اور اس کی نکیل ڈالنے لگا۔ میری گھوڑی کی اٹھان بہت اچھی تھی۔ میری نظر میں اس جیسا نوعمر لڑکا گھوڑوں کی سواری کر ہی نہیں سکتا تھا کہ جا کے میری اونچی لمبی گھوڑی کی سواری کرتا۔ میں یہی سوچ کر اسے اجازت نہیں دیتی تھی اور ٹال مٹول سے کام لیتی رہی۔ آج بھی میں نے یہ سوچ کر اسے اجازت دے دی کہ وہ اول تو سواری کر نہیں پائے گا، اور اگر کر بھی لی تو زیادہ دیر تک ٹکے گا نہیں، کیونکہ میری گھوڑی بہت اتھری اور نحریلی تھی۔ وہ کم ہی کسی کو اپنی سواری کرنے دیتی تھی، مگر میرے دیور نے نہایت مہارت سے اس پر سوار ہو کر اسے سنبھال لیا تھا، اور کسی ماہر گھڑ سوار کی طرح وہ اس کی سواری کیے اس میدان میں گول گول چکر کاٹتا رہا، گھوڑی کو بھگا کر دھول اڑاتا رہا۔ میں حیرت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا چھوٹا بچہ اتنا ماہر گھڑ سوار تھا۔ یہ ان کا خاندانی شوق تھا اور سب بھائی گھڑ سواری میں ماہر تھے۔ یقیناً یہ شوق اس کے خون میں تھا، لیکن مجھے یہ خوف بھی تھا کہ اوپر سے کوئی پہنچ جاتا تو میری خیر نہ ہوتی۔ رات کے وقت میں ان کے چھوٹے بھائی کو یہاں لا کر گھڑ سواری کروا رہی تھی، اور اس بات پر میری اچھی خاصی کلاس لگ سکتی تھی۔ کتنی دیر گھڑ سواری کرنے کے بعد میرا دیور واپس لوٹا تو پسینے سے تر تھا۔ اسے ٹھیک ٹھاک دیکھ کر مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ اطمینان بھی ہوا، اور وہ گھوڑی سے اتر کر اسے استبل میں باندھنے اور پانی پلانے لگا۔ میں ہونک سے اسے دیکھتی چلی گئی تھی۔ میری ماں کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی۔ اگلے ہی روز ہم گھر واپس چلے گئے، مگر اب بھی میرا دیور اکثر مجھے بتا کر رات کو فارم ہاؤس چلا جاتا تھا اور چھپ کر کالی گھوڑی کی سواری کا شوق پورا کرتا تھا۔ میری گھوڑی بھی اب اسے پہچاننے لگی تھی۔ میں نے اپنے دیور کے اس شوق کا راز رکھ لیا۔ جب وہ جوان ہوتا تو ویسے بھی اسے اجازت مل ہی جاتی۔ کبھی کبھی ہم بچہ سمجھ کر بچوں کی خواہشات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں سراہتے نہیں ہیں، لیکن اگر ان کے شوق کو سراہیں تو شاید وہ اور بھی کامیاب ہو جائیں۔